कर दो यार, कैसे कोई ना कर दो। लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, जितनी बातें हमारे लिए ज़रूरी थी और अहम थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन मुज़ाकरों में 2-3 दिन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला मुझको आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। इसलिए इरादे भी करने हैं जैसे फरमाया अभी, और अल्लाह से मांगना भी है। अल्लाह से मांगना है कि नबियों का काम ये होता था कि दीन की दावत ये बंदों में और दुआ ये अल्लाह की ज़ात में, ये बंदों में दावत की मेहनत करना और अल्लाह की ज़ात के एतबार से दुआ और इबादत की मेहनत करना, ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें हुई हैं। अब अल्लाह ताला से हम सब मिल कर के मांगें और दुआ मांगे। नबियों के ज़रिए से हमको दुआ का भी एक अमल दिया गया है, और दुआ ये अल्लाह ताला का इनाम है जो उम्मत को दिया गया है, और नबियों को भी दिया गया, उम्मत को भी दिया गया कि दुआ अल्लाह ताला का इनाम है। इसलिए जब बंदा दुआ मांगता है तो वो दुआ ऊपर उठा ली जाती है, और बंदों की दुआओं का हदीसों में है कि बंदों की दुआओं का ऊपर इकराम होता है, कि बंदों की अर्जियाँ आई हैं, बंदों की दरख्वास्तें आई हैं, उनको रद्दी में नहीं डाला जाता। चाहे कितना गुनहगार आदमी दुआ मांगे तो उसकी दुआ को रद्दी में नहीं डाला जाएगा, बल्कि दुआ को मकबूल भी बनाते हैं, महफूज भी बनाते हैं। दोनों बातें होती है। लोग इसको कम जानते हैं, इसलिए कहते हमारी दुआ कबूल होती है, दुआ करो। दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, लेकिन एक तरतीब है कि दुआ महफूज रखी जाती है, दुआ मकबूल भी की जाती है। महफूज की जाने का मतलब ये होता है कि मांगने वाले ने मांगी है, सही मांगी है, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि इस वक्त देने का उसके लिए मौका नहीं है, इस वक्त इसको ये चीज़ नहीं दी जाए। जैसे बच्चा कोई चीज़ मांगता है तो ये नहीं कि हर चीज़ दे दी जाए, बात चीज़ ऐसी मांगता है कि उसका मौका नहीं होता या वो चीज़ देने के लायक नहीं होती तो नहीं दी जाती। हाँ, तो ऐसे ही हक़ ताला शान वो हकीम भी हैं, हाकिम भी है, मेहरबान भी हैं, हमारी मसलहत को, हमारी मनफात को खूब जानते हैं। तो उसने कोई चीज़ दुआ मांगी और वो मसलहत नहीं है कि उस वक्त इसको दी जाए, तो वो दुआ महफूज कर ली जाती है। और जिस दुआ के बारे में यह है कि हाँ ये दुआ का मौका है, उसने सही मांगा है और मौका भी है, तो वो कबूल फरमा कर उसको दे देते हैं। इसलिए उलमा ने यह फरमाया कि दुआ मकबूल भी होती है, दुआ महफूज भी होती है। और महफूज होने का एक मतलब ये है कि जब उसका वक्त आएगा तो दे देंगे। और अगर वो दुआ ऐसी है कि आखिरत में देने की काबिल है, दुनिया में देने की चीज़ नहीं है, कि वो दुआ ऐसी है कि उसका बदला उसको आखिरत में ही देना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसको रोक करके आखिरत में देते हैं। उसकी दुआएं वहाँ जमा होती है। फिर जब आखिरत में देने का नंबर आएगा बंदों को उनके अमाल का बदला, तो अल्लाह फरमाएंगे तुमने ये मांगा था, ये मांगा था, ये मांगा था, कहाँ ये मांगा कि ये लो। तो वो खुश हो जाएगा और ये तमन्ना करेगा कि कितना अच्छा होता कि सारी दुआओं का बदला मुझको यहाँ मिलता, क्योंकि वहाँ हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। यहाँ तो दुनिया के बका तक मिलेगा और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। कि कितना अच्छा होता क्या कि मुझे यहाँ सारा मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, जैसे फरमाया कि दुआ भी हमारा एक काम है, दुआ भी हमारे एक अमल है। आम तौर पर लोग दुनिया को हाजत समझते हैं, बेशक दुआ हाजत भी है, लेकिन दुआ इबादत भी है। दुआ हाजत भी है हमारी और दुआ इबादत भी है। इबादत होने की दलील ये है कि अल्लाह के सिवा और किसी से दुआ नहीं मांग सकते। दुआ सिर्फ अल्लाह से ही मांगी जाएगी, क्योंकि वो इबादत है। गैर खुदा से मांगना, ये दुआ गैर खुदा से दुआ नहीं मांगी जाएगी। हाँ, वो शिर्क है। अल्लाह से दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह का हक़ है इबादत, इसलिए अल्लाह से दुआ मांगी जाएगी। तो दुआ इबादत भी है
اور دعا ہماری حاجت بھی ہے، اور اللہ کو دعا مانگنے والا پسند بھی ہے۔ وہ بندہ پسند ہے جو مانگتا رہتا ہے، ہاں صبح بھی شام بھی ہر وقت بھی، کیونکہ دعا کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن اس نے کوئی مانگنے کے لیے، ملاقات کے لیے وقت دینا، جیسے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان سے بھی وقت لو، ان سے کوئی بات کرنی ہے، ان کو درخواست کرنی ہے بڑے لوگوں کے لیے، تو انہوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں، اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں کہ جب چاہو مانگو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہو مانگو، لیٹے لیٹے بھی مانگ سکتے ہو۔ ہاں خاص دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، جیسے بتایا وہ خاص دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں کہ اس میں ضرور مانگے، ورنہ جب چاہیں مانگے، لیٹے لیٹے بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں، اور وہ دعا محفوظ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اس کو رد کیا جائے گا، ہاں اس کا وقت آئے گا، اس کا موقع ہوگا تو ضرور دیں گے۔ اس لیے آیا ہے کہ دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں۔ اجتماع میں اجتماعی دعا اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ انفرادی زندگی میں دعا مانگنے کی تعلیم ہو جائے، انفرادی زندگی میں دعا مانگنا سیکھے، کہ جس طرح سارے مجمع میں دعا مانگی ہے، اب اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے انفرادی طور پر بھی دعا مانگا کرے۔ دعا میں جی لگتا نہیں ہے، کیونکہ دل ہمارے خراب ہو گئے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، نعمتوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، زیادہ نعمتیں کھائی، استعمال ہوئی، زندگی میں لائی تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کی کمی اور کمزوری کا یہ ذریعہ ہے کہ گناہ ہوئے ہیں تو دل کالے ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے۔ ہاں، اور گناہ نہیں ہوئے، نعمتوں میں مشغول رہ گئے، کھایا پیا استعمال کیا کچھ، کہ اس سے دل سخت ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے، کس کا؟ کہ عبادت کا، لمبی لمبی عبادتیں کریں، ہاں کیا بوجھ پڑے، جب بوجھ پڑے گا تو دل نرم ہوگا، جیسے رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پورا دن عبادت میں گزرتا ہے، رات بھی عبادت میں گزرتی ہے، تو پھر اندر نمی آتی ہے، اندر نرمی آتی ہے، رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ نہیں تو دعا نعمتوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، پھر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے ایسے بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے ہو، ہاں کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے بھی ایسے بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاؤ، کیوں نعمتوں کے عادی ہو گئے ہیں تو پھر عمل کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ فرماتے تھے کہ احفظ نفسک من النعم احفظک من المعصیہ، کہ اپنی ذات کو نعمتوں سے ایسے محفوظ رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو۔ میرے دوستو یہ سب باریک باتیں ہیں، ہم نے تو دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اس لیے ان باتوں کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا، لیکن اگر لگے رہیں گے تو پھر اللہ محروم نہیں کرے گا، ہاں پھر دین کی سمجھ دے گا، دین کی سمجھ دے گا، ورنہ آخری زمانے میں جہالت پھیل جائے گی۔ حدیثوں میں ہے یہ آخری زمانہ ہے، جہالت پھیلے گی، دین کی سمجھ ختم ہو جائے گی۔ دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے؟ کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی فکر آوے، آخرت کی فکر جتنی آوے سمجھو یہ دین کی سمجھ آئی ہے۔ جو آخرت سے بے فکر ہے وہ دین کو، اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنا ماحول کو بھی بنانا ہے، اور آخرت کی فکر اپنے اندر لانی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، یہ دعائیں مانگا کریں، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں، یہ سب محفوظ رہے گی، وقت پر قبول ہو کر دی بھی جائے گی۔ اس لیے دعائیں مانگیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے حدیثوں میں کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر مانگے، نہیں تو ویسے بھی باوضو ہو کر کے دعا مانگے، اور دعا میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، پھر اپنی حاجت مانگے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، ورنہ جس طریقے سے بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے ہاں قبولیت کی امید ہے۔ تو اسی طرح کرتے رہیں، مانگتے رہیں، سیکھتے رہیں، لگے رہیں۔ مولانا انعام صاحب کا یہی جملہ ہوتا تھا کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، لگے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جو پھل لگا رہتا ہے وہ پک جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، لیکن جو کٹ گیا ٹوٹ گیا وہ کوڑے میں جاتا ہے اور اس کو جھاڑو دے کر باہر پھینک دیتے۔ اس لیے کوئی کٹے نہیں،
ہاں کوئی نہ کٹے کام سے اور دین سے، بلکہ لگے رہیں، تو پھر انشاءاللہ جس طرح وہ پھل بڑھتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، رنگ خوشبو سب اس میں آتی ہے، ایسے ہی زندگی خوشبودار ہو جائے گی اور کام کے بن جائیں گے۔ ہاں کام کے بن جائیں گے تو اللہ ملکوں میں لے جائے گا، ملکوں میں ہم سے کام کرائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ اس قسم کی تعلیم حدیثوں میں دی گئی ہے، اس لیے ہر آدمی کو اس کی تمنا کرنا چاہیے۔ ہاں اور دین کے لیے اپنے آپ کو دین کی باتوں میں برداشت کریں۔ دنیا کے لیے لوگ برداشت کرتے ہیں، دین کے لیے بھی برداشت کریں، وہ تو اصل ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے کہ ہاں برداشت کریں، اس کو جتنا برداشت کریں گے اتنی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اگر برداشت نہیں ہے تو صلاحیت نہیں پیدا ہوگی، اس لیے اپنے اندر صلاحیت ہی پیدا کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ جی ہاں مانگتے رہیں ہر وقت کہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے۔ اب مانگیں دعا اللہ تعالیٰ سے۔ آئیے ایسے کر لیں۔ بھائیو بزرگوں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی بڑا مجمع ہے، اس لیے جانے میں تھوڑا احتیاط کریں، گاڑیاں تیز نہ چلائیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھیں۔ جو احباب بدنیرہ اسٹیشن جا رہے ہیں ان کے لیے اس طرف پنڈال کے دائیں جانب ٹرک لگے ہوئے ہیں۔ ہاں ٹرک دائیں جانب لگائیں، پنڈال کے دائیں جانب سیدھی جانب پارکنگ نمبر 1 میں ٹرک لگے ہوئے ہیں، اور ٹرک کے نمبر یہ ہے MS 27 BX 1777، MS 40 CD 4172، MS 27 BX 8887۔ یہ 3 بڑی گاڑیاں لگی ہے جن کی ٹرین 2 بجے ہے۔ یہ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد گاڑی میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ان کو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جانے والے پہلے پیدل لوگ جو ہے وہ نکلیں گے، جو پیدل جا رہے ہیں پہلے وہ نکلیں گے، اس کے بعد پارکنگ نمبر 1 کی 2 ویلر روانہ ہوگی، لیکن وہ لال کھڑی کے طرف سے جائے گی، ادھر سے بیچ کے روڈ سے نہیں جائے گی۔ لال کھڑی کے طرف سے جتنی ادھر پارکنگ نمبر 1 میں اور اس کے آس پاس جو 2 ویلر لگی ہوئی ہے وہ لال کھڑی کے طرف سے جائے گی۔ اس کے بعد پارکنگ نمبر 4 اور 5 یہاں جو 2 ویلر لگی ہوئی ہے وہ جائے گی۔ جب یہ سارا مجمع ختم ہو جائے گا تو ہمارے سامنے جو روڈ ہے، اس روڈ کے آس پاس میں جو 2 ویلر لگی ہوئی ہے وہ جائے گی، اور پارکنگ نمبر 1 کی 2 ویلر جو بلگاؤں کی طرف جانے والی ہے وہ پہلے نکلے گی، اس کے بعد 4 ویلر نکلے گی، اس کے بعد پھر بڑی گاڑیاں نکلے گی۔ بھائی اگر آپ حضرات اس ترتیب کا خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ جانے والوں کو بھی سہولت ہوگی اور ٹریفک والوں کو بھی سہولت ہوگی، اور جانے میں شور نہ کریں۔ گزارش یہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے جائیں، تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ اتنا بڑا جو اجتماع ہو رہا ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے کیا ہے، ہماری کسی کی محنت کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جو ہوا اللہ نے کیا، آئندہ بھی جو کریں گے وہ اللہ ہی کریں گے، ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ بازار کی مسجد میں 2 سال ہوئے ہیں، کام شروع ہوا ہے۔ بدھ کے دن مغرب کے بعد مشورہ ہوتا ہے اور جمعرات کو شب گزاری کا اجتماع ہوتا ہے، جماعتیں وہیں آتی ہیں اور جماعتوں کی ترتیب وہیں سے بنتی ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے مقام پر جا کر محبت و اخلاق کے ساتھ کام کو شروع کریں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ پورے دن جب شروع ہوا ہے پورے اہتمام سے آپ حضرات نے ساری باتیں سنی ہیں اور عمل کے ارادے بھی کیے ہیں، خدمت کرنے والوں نے خدمتیں کی ہے۔ ہاں اتنے بڑے مجمع کی خدمت کرنا اور ان کو راحت پہنچانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نفل عبادتوں سے زیادہ ثواب خدمت کرنے والوں کو ملتا ہے۔
ایک نفل عبادت کرے، روزے رکھے، صدقہ کرے، نمازیں پڑھے، اور ایک خدمت کرے، تو خدمت کرنے والوں کا جو اجر و انعام ہے وہ نفل عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے، کیونکہ نفل عبادت کرنے والوں کا نفع تو انہی کو ملے گا، لیکن خدمت کرنے والوں کی وجہ سے نفع کہ ساری امت کو ملے گا۔ ہاں، کہ ان کی خدمت کی وجہ سے کہاں کہاں کے لوگ آئیں گے اور راحت پائیں گے، اور راحت پا کر عمل میں شریک ہوں گے، اور عمل میں شریک ہو کے یہاں سے جائیں گے، تو گویا انہوں نے سب کو عمل میں شریک کیا، راحت پہنچا کر، خدمت کر کے۔ اس لیے خدمت کا ثواب نفلی عبادتوں سے زیادہ ہے، اور خدمت تو معمولی اخلاص سے بھی قبول ہو جائے گی۔ ہاں، عبادت کے لیے تو پورا اخلاص چاہیے، لیکن خدمت کے لیے کہ معمولی اخلاص بھی چل جائے گا۔ کتے کو پانی بھی پلا دے ایک عورت تو وہ جنت میں چلی جائے، اس کے پاس کہاں اخلاص تھا؟ وہ تو خالی الذہن تھی، خالی الذہن تھی، اس میں کوئی اخلاص کچھ نہیں۔ اس کو رحم آیا اور پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کو قبول کیا۔ جب کتے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کسی ایمان والے کے ساتھ، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، آنے والے مہمانوں کے ساتھ خدمت کا معاملہ ہوا تو اس کا اجر و انعام کتنا ہوگا؟ یہ بہت زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے کہ خدمت کہ اپنی نفلی عبادتوں سے زیادہ مقدم ہے، اور اس کا اجر و انعام بہت زیادہ ہے، اور اس کا نفع دور دور تک جاتا ہے۔ خدمت کرنے کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، اور جتنے اعمال اجتماع میں ہوئے ہیں ان تمام اعمال کا ثواب خدمت والوں کو اس لیے ملتا ہے کہ ان کی مدد سے یہ سارے اعمال ہوئے ہیں۔ اگر وہ خدمت نہ کرتے تو ہم کو ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا پڑتا، اپنا کھانا پکانا پڑتا، اپنا برتن دھونے پڑتے، لیکن آپ حضرات نے خدمت کرنے والوں نے یہ اشارہ کر دیا تو یہ اتنا بڑا مجمع اس کام کے لیے فارغ کیا، گویا یہ فارغ ہو گیا۔ تو گویا انہوں نے اپنی خدمت کی وجہ سے ان سب کو ان عملوں میں 3-4 دن لگایا ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں خدمت کی بڑی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر کرتے تھے خدمت کرنے والوں کی، کہ خدمت کرنے والے جو ہیں نفلی عبادت کرنے والوں سے آگے ہیں، یہ حدیثوں میں اس طریقے سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے، کہنے سننے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، شرکت کرنے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں داخل فرماوے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم الیک یرجع الامر کلہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انت احق من ذکر وحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من عطا، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفدية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين،
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر جگہ حفاظت فرما لے. ہر خیر سے مالا مال فرما دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اس دین کی اس نقل و حرکت کو اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ قبول فرما، اس کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے دین کے کاموں کے لیے مخلصین کو، مستخلصین کو جمع فرما دے. اے اللہ تیرے کاموں کے لیے مخلصین کو، مستخلصین کو جمع فرما دے اور ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین پر ہمیشہ ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے، جو ناجائز طور پر ماخوذ ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں جمنے والا بنا دے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا وہ دعاؤں کے امیدوار رہے کہہ نہیں پائے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما اور پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا اس کو ذریعہ فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے کرم سے نواز لے اور موت تک سب کو اخلاص کے ساتھ چلنے چلانے والا بنا دے. جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، اے مولا اپنے کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور شر کے راستے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی سکون اطمینان سے جائیں، ذکر و استغفار کرتے ہوئے جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ حضرات آئے ہیں، بیٹھیں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں. پرشاسن نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.